अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। आप जहाँ कहीं भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हैं, नॉर्थ अफ्रीका में हैं, पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, मशरिक़ वस्ता में हैं, आपको मोईद पीरज़ादा का सलाम पहुँचे। इस वक़्त यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 23 मई 2025 और जुमे के दिन की अभी अर्ली इवनिंग है, दोपहर है बल्कि। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक़्त है। गुज़श्ता 24 घंटे के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं इस वक़्त। ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ज़िक्र आप सुन चुके हैं, जिनके फैक्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन क्विक एनालिसिस में आपके सामने रखता चला जाऊँगा कि इन डेवलपमेंट्स की, ये न्यूज़ की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस क्या है और इन्हें हमें किस तरह से समझने की ज़रूरत है। ख़ास करके जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान एक बार फिर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो एक तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ड्रोन स्ट्राइक जो हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ख़िलाफ़। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या एक कॉमन पॉइंट नुक्ता आ सकेगा पाकिस्तान के ताकतवर मिलिट्री हुक्काम, जनरल साहिबान और इमरान खान के दरमियान, ताकि चीज़ें आगे चल सकें। लेकिन सबसे पहले मुझे पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, द नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान का, जो मेरे ऊपर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं मेरे हवाले से, मुझे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। आपने बड़ी मेहरबानी की, जो न्यूज़ इंटरनेशनल की आपने मेरे बारे में, मेरी करप्शन के बारे में, मेरे मनी ट्रेल के बारे में आपने जो पूरी एक कहानी पब्लिश की, बड़ी मेहनत करके कई हफ्तों की, जिसमें आपने मेरे बैंक अकाउंट्स को पाउच किया, आप मेरी ईमेल्स में घुस गए, आपने मेरे क्रेडिट कार्ड चेक किए, आपने मेरी एलएलसी ढूंढ ली, आपने सब कुछ किया और उसको करके आपने जो स्टोरी छापी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा ओ भी मोया पंजाबी में, उसका मुझे आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। ये बड़ा कम होता है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर मेहनत करके आपकी ब्रांड पावर में, आपकी इज़्ज़त और आपके वक़ार में इजाफ़ा करें। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह की मैं समझता हूँ बहुत बहुत मेहरबानी है। खुदा अपने बंदों पे जब मेहरबानी करता है तो फिर आईएसआई और उसके मीडिया टाउट्स के ज़रिए भी अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होता है। अब इसकी मज़ीद मैं आपसे डिटेल्स जो हैं थोड़ी-सी शेयर करता हूँ। ये जो स्टोरी छापी गई न्यूज़ इंटरनेशनल की, जिसका मैंने पिछले 1-2 वीलॉग्स में ज़िक्र भी किया था, मैंने इस हवाले से 2 ट्वीट्स भी किए थे। मैंने वो स्टोरी और वो ट्वीट्स जो हैं वो मैंने अपना जो व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसमें अब तकरीबन 20-21 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, उसके अंदर भी मैंने इसको शेयर किया था और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा था। तो जब ये स्टोरी आई और मैं पिछला वीलॉग कर रहा था, तो चूँकि इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हुआ था और मैंने स्टोरी देखी, मुझे वो बिल्कुल एक मज़ाहिया स्टोरी लगी, उसमें कोई नई चीज़ ऐसी थी नहीं, तो मैंने उससे डिस्कस नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला लोगों के रिएक्शन से, मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पे बड़ी चीज़ें भेजी, बहुत से लोग बड़े परेशान थे कि स्टोरी आपके बारे में छाप दी इन्होंने। तो एक पूरी कैंपेन रन की गई जिसमें बेतहाशा, अच्छा जितने ये मीडिया के लोग हैं उसमें कुछ टीवी एंकर्स हैं, कुछ छोटा-मोटा एक गेंडा किस्म का एक गोलमोल सा गोलगप्पा है छोटा-सा 4 फुट का, वो भी उसमें शामिल था, कुछ उसमें मीडिया एंकर्स भी शामिल थे, कुछ उसमें सियासतदान भी शामिल थे। इस पूरी कैंपेन से आप लोगों को इनके सतहीपन का और इनकी जो पूरी शख्सियत कितनी खोखली है, ये कितने बेवकूफ़ हैं, वो सारा भी आपको अच्छी तरह से, यानी किरदार का तो पता चलता है, किरदार तो चले किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़हनी तौर पर कितने फ़ारिग़ हैं कि उस स्टोरी को अगर पढ़ लेते तो इनको पता चलता कि उस स्टोरी के अंदर कुछ भी नहीं है। उस स्टोरी से तो आपको ये पता चल रहा है कि आईएसआई ने मेहनत करके पूरी दुनिया के बैंक अकाउंट खंगाल के ये निकाला उसमें कि मोईद पीरज़ादा और उसकी बीवी ने 2006 में बरतानिया में जो घर लिया था 4 लाख कुछ पाउंड का, वो बढ़ के बाद में उन्होंने 8 लाख कुछ पाउंड का बेचा और उसके पैसे क्या किए उन्होंने? उसके पैसों से उन्होंने अमेरिका में रहने के लिए एक घर में आके डिपॉज़िट जमा किया और उसकी कीमत का जो इतना चर्चा बेवकूफ़ के बच्चे कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में मॉर्गेज मार्केट नहीं है, वो तो उसकी पूरी कीमत थोड़ा पे कर दी है। उसमें सिर्फ़ एक डिपॉज़िट पे किया है, बाकी किस्तों पे रह रहे हैं, या आप किराए पे घर में रहेंगे या आप मॉर्गेज में घर में ले लेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किराए पे लेंगे तो आपकी जेब से निकल जाएगा, वो आपका जमा भी नहीं होगा। तो वो एक चीज़ है, वो इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आई, जिसके ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी एक कहानी बनाने की कोशिश की है। और मैं एनालिसिस ये कर रहा था कि इनकी कहानी ज़ाहिर है कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, इस चैनल के जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पढ़े लिखे ज़हीन लोग जो हैं वो इस चैनल को फॉलो करते हैं। बेवकूफ़ों के लिए तो चैनल है नहीं, और इसमें कुछ लोग अगर बेवकूफ़ी के कमेंट्स लिखते हैं हुकूमत के फेवर में आके, तो ये वो लोग हैं जो हुकूमत की किसी सोशल मीडिया टीम के आलाकार या टाउट्स वाले हैं, वही आके लिखते हैं, वरना यहाँ उनका कोई काम जो है वो बनता नहीं है। तो इसमें से इन्होंने निकाला क्या
وہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے اس میں سے کیا نکالا. انہوں نے یہ ڈسکور کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 17 برس کے بعد ایک گھر جو ہے لندن کا بیچا گیا اور اس کے ذریعے امریکہ میں آ کے ڈپازٹ کر دیا گیا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری بڑی عزت رکھ لی اور آئی ایس آئی کی مہربانی سے رکھی. اب یہ آئی ایس آئی کے جو افسران اس ناچیز کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس کے امریکن بینک اکاؤنٹ میں گھس گئے, اس کے کریڈٹ کارڈ چیک کر رہے ہیں, اس کی چھوٹی سی کے ایل ایل سی کو دیکھ رہے ہیں, اس کے گھر کی پراپرٹی ساری ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں, اس میں سے ملا کچھ نہیں. انہیں اپنے باقی کولیگ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا رجیم کا ہر دل عزیز اینکر پرسن ہے, ایک سے زیادہ ہے ویسے, جس کے اوپر پہلگام کے واقعے کے بعد سرکار نے $30,000 کا پہلا بجٹ بنایا تھا اس کے یوٹیوب کی ویڈیوز کی پروموشن کرنے کے لیے, اور اس بیچارے کو پہلے 1,00,000 1,50,000 اس کو ویوز ملتے ہوتے تھے, وہ بڑھ کے ملین ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ حکومت کا بھی بہت ہر دل عزیز ہے اور وہ بھائی لوگوں کا بھی بہت ہر دل عزیز ہے. پہلا بجٹ $30,000 کا تھا, اس کے بعد میرا خیال ہے اب تک تقریباً اس پہ $1,00,000 یہ خرچ کر چکے ہیں اس کی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہمارے ویڈیوز کے یہ URL دبا دیتے ہیں, سپریس کرتے ہیں, اس کے الگورتھم کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جس کی مزید تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کرتا ہوں, لیکن اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے افسران اگر سب کو معلوم نہیں ہے تو آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کے بعد آپس میں ایک بحث کیجیے گا, ایک دوسرے سے پوچھیے گا کہ کیڑا والا سونا منڈا ہے جتنے اتنا خرچہ جڑا ہو رہا ہے. اچھا جی, اب یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں, جو ابھی میرے بارے میں سٹوری چھاپی ہے, یہ کوئی پہلی چیز تو نہیں ہے, یہ تو ایک کنٹینیوم ہے, ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے جو میرے حوالے سے کی جا رہی ہے. اسٹارٹنگ فرام مئی اینڈ جون 2023 میرے پہ ایک سے زیادہ دہشت گردی کا کیس, پھر میرے پاسپورٹ کا کانفسکیٹ ہونا, میرا NIC کانفسکیٹ ہونا, میرے بینک اکاؤنٹس کا بند ہونا, میرے خلاف ابھی حال ہی میں جنوری میں مزید میرے, اور اب مجھے بھول گیا کیا کیا کیسز ہیں, لیکن میرے اور شہباز گل پہ نئے کیسز, پھر پچھلے ہفتے میرے اور خلاف ایک سائبر کرائم کا کوئی نیا کیس مجھ پہ, عادل راجہ, حیدر مہدی وغیرہ کے اوپر. اور پھر میرا اسی سال انہوں نے میرا ویکیپیڈیا کا جو میرا پیج تھا اس کو ختم کر دیا, بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا جرنلسٹ کی حیثیت سے نہ دیکھے بلکہ مجھے صرف لوگ یوٹیوبر کہا کریں. اب آپ جائیں گے گوگل میں, وہاں لکھیں گے موہت پیزادہ تو آپ کو وہاں پہ یوٹیوبر لکھا ہوا تھا. یہ ان کا میرے خلاف ایک ریونج اور بدلہ ہے. پھر انہوں نے میرا مارچ میں میرا یوٹیوب کا چینل بند کروا دیا, وہ میں نے کھلوا لیا. لیٹسٹ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا, جو مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کی ای میل سے, مجھے کامنٹ سے پتہ چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. 3-4 دن سے میں نے جو واٹس ایپ کا چینل کا لنک میں ڈال رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر, شارٹن URL میں نے کہا شارٹ کر کے ڈال دیتے ہیں, اس کو انہوں نے پاکستان میں بلاک کیا ہوا ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ چھوٹے لنک کو یہ بلاک کر لیتے ہیں, فل لنک کو بلاک کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اب میں اس کا پورا لنک ڈسکرپشن میں ڈالوں گا, اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کئی گھنٹے پہلے, اور اس کو میں پن ٹویٹ میں ڈالوں گا. اس کے ذریعے آپ اس واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں ایسا آخر کیا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ان کو اتنا خوف ہے, اتنی ایک پریشانی ہے, یہ اتنا کیوں ڈرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے پاس نہ تو کوئی سیکرٹ ہے, کوئی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, میں نے کوئی سرکار کی نوکری نہیں کی, میرے پاس اندر کی کوئی خبریں نہیں ہیں, میں کبھی کلیم بھی نہیں کرتا. میں تو دنیا بھر کے جو انتہائی مستند ذرائع ہیں, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, ہندوستان کے بڑے اخبار, پاکستان میں ڈان اخبار, ایکسپریس ٹریبیون, یا جو لوگوں نے امپورٹنٹ لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوتے ہیں, ان کی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں, اس کی مدد سے ایک انالیسس جو ہے پروفیشنل لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کلچر میں انالیسس ورسس پروپیگنڈا, کیونکہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے وہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ انالیسس اور پروپیگنڈے کا فرق جو ہے وہ چونکہ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آج انہی ISI کے جو افسران ہیں, انہی کے بچے جو ہیں, کل ان کو بتائیں گے کہ ابا آپ غلط تھے, موہت پیزادہ جو چیز کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا. کیونکہ میں ایک پروفیشنل انالیسس کرتا ہوں جو سچائی کے قریب ہوتا ہے. میں کسی طاقت کے محور یا سینٹر کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ان کو اچھی طرح سے اس چیز کا پتہ ہے, اور یہ اس انالیسس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ میرا ریونج یہ ہوگا. اب آئیں عمران خان اور ڈیولپمنٹس کی طرف. عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا کہ ہم بہت جلدی ایک موومنٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں آج کا جو ختم ہوا اس میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر نکل کے پریس سے بات چیت کی, جس میں انہوں نے بہت سی پرانی باتیں بھی دہرائیں. کہا کہ ڈیل نہیں ہو رہی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے, ججز کے برے حالات ہیں, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ 4-5 مہینے سے ختم ہو گئی پوزیشن, پھر بھی وہ کنٹینیو کر رہا ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے. پوری دنیا کہتی ہے کہ بغیر کسی کیس کے آپ نے عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہے, جنہیں 650 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں.
اب اسی 24 گھنٹے میں آپ نے سنا کہ علی امین گنڈاپور کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے اوپر ایک بار پھر یہ ذمہ داری میرے کندھے پہ، پھر وہ کہتے ہیں دونوں کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے کہ میں نے تحریک شروع کرنی ہے، بہت جلدی ہم اس تحریک کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جہاں سی ایم ہے، عمران خان نے بنایا ہے، عمران خان سے تعلق ہے، ان کی ملاقات بھی عمران خان سے ہوئی اسی 24 گھنٹے کے اندر۔ وہاں علی امین گنڈاپور کا اداروں کے ساتھ، فوجی افسران کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سو علی امین گنڈاپور ایک برج کا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں عمران خان، تحریک انصاف اور ریاست کے اداروں کے درمیان میں۔ یہ یہاں پر ایک اسینشل چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ جو برج کا رول پلے کرنا چاہیں گے، جو انہوں نے پہلے بھی پلے کیا ہے، اس میں ان کو کامیابی ملے گی یا ان کو کامیابی نہیں مل سکے گی۔ ابھی مزید میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں۔ جنید اکبر صاحب نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 25 مئی کو پشاور سے ڈرون سٹرائکس کے خلاف ایک تحریک و موومنٹ کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ ایک اچھی انٹیلیجنٹ موو ہے بیکاز یہ ایک پاپولر ایشو ہے، یہ بہت ایموشنل ایشو ہے، اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ عمران خان کا تاریخی سٹینڈ پوائنٹ بھی تھا۔ امریکی ڈرون سٹرائکس جو ہوتی رہیں پاکستان کے علاقوں کے اندر، ارسٹ وائل فاٹا کے اندر۔ ہاؤیور یہ تو موومنٹ ان کی یہ ٹھیک ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن اب اس وقت صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ وہ جو امریکی ڈرون سٹرائکس ہوتی تھیں 9/11 کے بعد، وہ اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ اب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے بعد ڈرون ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میں بھی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مختلف قسم کے دہشت گرد یا ملیٹنٹ ہیں پاکستان میں، جس میں مجید ملک کا انہوں نے نام لیا جسے جہلم سے گرفتار کیا گیا، وہ بھی آزاد کشمیر میں ملٹری پوسٹ پہ حملہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرونز یا کوڈ کاپٹرز جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو دہشت گرد ملیٹنٹ گروپس ہیں انہوں نے بھی ان کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے کنٹینیو کرے گی اور پاکستان کی ریاست، یہاں کے پولیٹیشنز، یہاں کے لا میکرز، یہاں کی بار ایسوسی ایشن، یہاں کے اخبارات جو ہیں اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے کہ واٹ آر دی ڈوز اینڈ ڈونٹس ان دا یوز آف دا ڈرونز، کیونکہ یہ جو ڈرونز کا استعمال اگر مختلف گروپس نے کرنا شروع کر دیا، ریاست نے کرنا شروع کر دیا، یہ بنیادی طور پہ قانونی ڈھانچے کا کولیپس ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے بیکاز ڈرون کو استعمال کرنا، اس کی اویلیبلٹی، اس کی قیمت، اس کو سیکھنا اور اس کو اسمگل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا آگے ہوگا کیا۔ جہاں جنید اکبر نے کہا پشاور سے موومنٹ کہا، وہاں عالیہ حمزہ کی بھی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں کچھ اور لیسر نون لیڈرز کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ پنجاب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ کا آغاز پنجاب سے بھی ہوگا، تو خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہیں وہ دونوں لے کر اس موومنٹ کو چلیں گے۔ اب عمران خان کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جو برنکسمین شپ ہوئی، جس میں یہ 3.5 دن کی 4 دن کی جنگ ہوئی، اور جو ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اس سے پاکستان کے شریف زرداری عاصم رجیم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ پہلگام کس نے کیا، کس پہ اس کا الزام ہے، کیا کیا اس میں مختلف قسم کی تھیریز ہو سکتی ہیں، لیکن فائدہ اگر کسی کو پہنچا ہے پہلگام سے تو وہ پاکستان کی حکومت کو پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اب عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے نئے سرے سے ایک نیریٹو بنانے پہ ان کو بہت انٹیلیجنس چاہیے، بہت محنت چاہیے، بہت ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ کیسے اس کو وہ نیریٹو کو بنائیں گے۔ اور عمران خان نے جو اس کے حوالے سے اب تک 2 اسٹیٹمنٹس ان کی آئی ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹیٹمنٹس نہیں تھیں، اور وہ مسلسل جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ مودی زخمی ہے، مودی دوبارہ حملہ کرے گا، قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، چونکہ عمران خان اکیلے ہیں، ان کے پاس کوئی ایڈوائزرز بھی نہیں ہیں، وہ اس کو تھنک تھرو نہیں کر سکے۔ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جو جنگ کی صورتحال ہے، اس میں ہندوستان پاکستان کو ایک سسٹینڈ ڈائلاگ چاہیے امن کے لیے، دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف، ہندوستان میں بھی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، دونوں ملکوں کو اپنے فرینڈلی کنٹریز جس میں متحدہ عرب امارات ہیں، سعودی عرب ہیں، اس میں چین ہو سکتا ہے، اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہو سکتے ہیں، اس میں امریکہ ہو سکتا ہے، اس میں یورپین یونین ہو سکتا ہے، ان سب کی مدد سے ایک وائڈر ڈائلاگ چاہیے ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دہشت گردی کا کلا کما ہو، اور اس کے لیے
پاکستان کی قوم جو ہے اسے سیاسی طور پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور مشکل فیصلوں کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس ایک پاپولر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو۔ یہ ہونی چاہیے تھی عمران خان کی پوزیشن۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایڈوائزر ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو بتاتے۔ انہوں نے اپنے تنہائی میں ہی اپنی پوزیشن لی ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں لے لی ہے، ایز اف کہ صرف مودی ہی سارے مسائل کا، یعنی تمام جو مسائل کا جڑ جو ہے وہ مودی۔ اب کیا یہ جو تحریک ہے جس کا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئیں، کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ بیکاز جو جنرل صاحبان ہیں ان کے اندر اتنی بردباری اور اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ایک سیلف ریسپیکٹنگ ایگزٹ اور ڈیل دے سکیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان مکمل طور پہ، ٹوٹلی طور پر ان کے سامنے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے سرنڈر کر دیں۔ ایک بڑے سیاستدان کے لیے، کوئی بھی ہو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، عمران خان ہو، نریندر مودی ہو، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، کسی بھی بڑے پاپولر پولیٹیشین کے لیے دوسری سائڈ کے ایسے مطالبات ماننا جس سے اس کی اپنی سیاسی شناخت ختم ہو جائے، ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ موومنٹ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پریشر بلڈ اپ کریں گے ایک سرٹن اسپیس کے اندر، اور اس پریشر کے بعد آپ نیگوسیشن کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ نیگوسیشن تبھی کامیاب ہوں گی، تب جنرل صاحبان جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان کو انہیں ایک سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل دینی ہے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ آگے چل سکے۔ اب اسی میں آ جائیں، اسی معاملات کے اندر یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے DGI جنرل شریف احمد صاحب نے ایک بڑی تیز و تند قسم کی پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے ساتھ پاکستان کے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں، یعنی سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خوزدار سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا خوزدار میں بچوں پہ جو حملہ ہوا، جہاں مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ اب تقریباً 8 آفیشیل فگر ہے بچوں کی جاں بحق ہونے کا، انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان نے یہ حملہ جو ہے کروایا۔ اچھا، اب یہ ایک نئی پالیسی ہے، گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں کچھ بھی ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو ISPR اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پہلے نہیں وہ کرتے تھے، اب وہ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان نے کیا۔ کوئی ایویڈنس وہ نہیں دیتے۔ اس پریس کانفرنس میں کہا جنرل شریف احمد نے ایویڈنس بھی دی ہے، کچھ کسی حد تک پرسویسیولی کنونسنگ، لیکن ایویڈنس کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح سے ہندوستان میں ہمیشہ پاکستان ہی پہ الزام لگایا جاتا تھا اور اس کی ہیڈ لائنز بنتی تھیں، اب پاکستان میں پالیسی ہے کہ کچھ بھی ہو اس کا آپ نے الزام جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر لگانا ہے۔ اور میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز جو سیکورٹی کونسل ہے، اس نے بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے، جس میں خوزدار کا جو بچوں کا قتل ہوا ہے اور جو بس پہ حملہ ہوا ہے اس کی انہوں نے بڑی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہندوستان میں اس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ بچوں کی بس کے اوپر ہم نے نہیں کیا، یہ کچھ اور ہوا ہے، جس میں غالباً ایک طرح سے پہلگام کے اندر کا جو پورا ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ تھا، اس کو شاید کسی نے کاؤنٹر بیلنس کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے۔ وہاں اس قسم کا شک پایا جاتا ہے اگر آپ ان کے کالمز وغیرہ جو ہیں وہ پڑھیں۔ اور مین وائل آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک فرینچ ٹیلی ویژن چینل نے کوئی آج سے 10-12 دن پہلے ایک ویڈیو نکالی تھی، جس میں انہوں نے نیوز چینل تھا، جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کیسے پہلگام کے اندر جو لاشیں تھیں لوگوں کی پڑی ہوئی، ان کو بھی AI کے ذریعے ڈاکٹر کیا گیا تھا۔ کیا وہ لاشیں تھیں نہیں، یا اس کو ایموشنل امپیکٹ کے لیے اس کو زیادہ جو ہے اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا تھا، ڈاکٹر کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کھیلا گیا تھا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو وہاں آپ کو اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اب DGI نے ایک عبد المجید کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جہلم سے اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کیا اور اس کو ٹرین کیا ہے ہندوستان کی فوج کے، ایک اس کو ریکروٹ بھی کیا، یہ پاکستانی شہری ہے، میجر سندیپ نے، اور پھر بہت سے ہندوستان کے جو جونیئر رینکڈ آفیسرز ہیں، حوالدار، صوبیدار وغیرہ، ان کے بھی انہوں نے نام جو ہیں اس پر کانفرنس میں بتائے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک آڈیو بھی رن کی جو اپیرنٹلی ان کا کہنا ہے کہ مجید اور ان کے ہندوستانی ہینڈلرز کے درمیان کی آڈیو کانورزیشن ہے۔ اب یہاں پہ آپ گول کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ یہاں پر پاکستانی سائڈ جو ہے وہ ایک فائل اور ایویڈنس بنا رہی ہے ہندوستان کی پاکستان کے اندر انوالومنٹ کا، تاکہ اگر ممکنہ میٹنگ ہو سکے پاکستان اور ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان، تو پاکستان کے پاس بھی ایک فولڈر ہو بات چیت کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب NSA کی میٹنگز ہوں گی تو دونوں NSS کو اپنی اپنی جگہ تو پتہ ہوگا، پاکستان کے NSA کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ پہلگام ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ کس نے کیا ہے،
اور ہندوستان کے NSA کو بھی پتہ ہوگا کہ پہلگام ہم نے کیا ہے، یہ پاکستان نے کیا ہے، یہ کشمیریوں نے کیا ہے. اسی طرح جعفر ایکسپریس کا بھی اجیت دووال کو پتہ ہوگا کہ اس پہ ان کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، پاکستانی سائڈ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. جب ایسی میٹنگز، انویزیبل میٹنگز ہوتی ہیں جہاں دونوں بہت سیریس لوگ ہیں، دونوں بہت انفارمڈ ہیں، تو پھر وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو پھر آپ یہ نہ کریں تو ہم بھی یہ نہ کریں گے. ٹھیک، اگر ایسی سکسیزفل میٹنگ ہوتی ہے، میں نے اس کا کئی دفعہ پہلے بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ ایک اچھی اسمارٹ انٹیلیجنٹ موو کی گئی ہے جب DGISI کو آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے یہاں پہ آپ نے ان کو بنایا. لیکن ہندوستان میں یہ میٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا دار و مدار اس چیز سے ہے کہ ہندوستان میں اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. راہل گاندھی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو ہندوستان کے اخباروں کی ہیڈ لائن بنی ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہندوستان کی ساری فورن پالیسی جو ہے یہ پہلگام کے بعد کولیپس ہو گئی ہے. اور خود اگر آپ دیکھیں بھی ایس جے شنکر کا ایک انٹرویو اگر آپ دیکھیں ایک یورپین جرنلسٹ کے ساتھ، میرے خیال نیدرلینڈ کے تھے، تو آپ اس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایس جے شنکر آپ کو اس میں بہت زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں. The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent, fighting between India and Pakistan. دوسری طرف نریندر مودی الیکشن ریلیز کے اندر یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ میرے رگوں کے اندر یا میری نسوں کے اندر لہو نہیں ہے بلکہ سندور بہہ رہا ہے. یعنی وہ اس کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین کے اندر. مودی کی نسوں میں لہو نہیں، گرم سندور بہہ رہا ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں، انڈر دی سرکمسٹانسز جو ٹاکس پاکستان ہوپ کر رہا ہے کہ اس کو بہت جلدی مل سکیں گی ہندوستان کے ساتھ سعودی عرب کی مدد سے، وہ بہت جلدی ہوتے ہوئے مشکل لگ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے آج ہی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستانی اونڈ ایئر لائنس کی جو فلائٹس ہیں پاکستان کے اوپر، وہ 24 جون تک انہوں نے اس کو اسپیس کو بند کر دیا. ان کو کہا کہ نہیں کھول رہے ہم اسپیس کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تاثر تو یہ آتا ہے جیسے کوئی 24 جون تک کوئی خطرہ ہے ہاسٹیلیٹیز کا، جنگ کا. کوئی خطرہ نہیں ہے بالکل بھی. کوئی ہندوستان اس اسٹیج پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ بیسکلی طور پہ ایک جنگ کی جو ٹینشن ہے، جو ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے نا ہندوستان کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ اس پوری ٹینشن سے پاکستان کا جو شرعی سرداری عاصم رجیم ہے اس کو سیاسی طور پہ بے انتہا فائدہ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کی فضا کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تاہم میں آپ کو فارن افیئرس کا ایک آرٹیکل اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ پاکستانی اوریجن اسکالر ہیں، بڑے ریسپیکٹڈ، عاقل شاہ. یہ ان کا پیس ہے جس کا عنوان یہ ہے انڈیا پاکستان نیکسٹ وار. اب یہ عاقل اکیلے ہی نہیں ہیں جو فارن افیئرز ان کا پیس چھپا ہے. یہاں امریکہ میں بہت زیادہ اینالسٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بڑی جنگ ممکن ہے، جو ہو سکتا ہے کہ 2025 کے ختم ہونے سے پہلے ہو یا 2026 کے کہیں شروع میں جا کے یہ جنگ ہو. لیکن یہ جنگ ہونی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ اس میں گراؤنڈ فورسز بھی ہو سکتا ہے انوالو ہو، اور یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس کو امریکہ وغیرہ جو ہیں وہ رکوا نہیں سکیں گے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کی خبر آئی ہے کہ وہ 4 ممالک کے دورے پہ جا رہے ہیں، جس میں ترکی ہے، اس کے بعد اس میں ایران ہے، ایران کا ہندوستان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، آذربائیجان ہے، اور اس کے اندر تاجکستان. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس میں ترکی کو چھوڑ کے، جس کے آج کل ہندوستان کے ساتھ اچھے فیلنگ نہیں ہے، روابط نہیں ہے، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان کے ہندوستان کے ساتھ بھی بہت اچھے روابط ہیں. شہباز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ہندوستان کے ساتھ ٹاکس مل سکیں. جس طرح سے 10 مئی کو پاکستان کو ڈیسپریٹلی سیز فائر کی ضرورت تھی، جو امریکہ نے دلایا، جس کے بارے میں پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا سیز فائر کے لیے، جو صحیح نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو ٹاکس چاہیے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ ٹاکس میں کوئی فوری طور پر ان کو دلچسپی بھی نہیں ہے، نہ ان کو ارجنسی ہے. وہاں تو یہ ماتم ہو رہا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے سے دغا کیا اور سیز فائر کرا دیا ایک ایسے موقع پہ جب ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے تھا، جنگ کو جاری رہنا چاہیے تھا. اب یہ تو ہوگی ساری ڈیولپمنٹس. ایک اور تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، میں پھر آؤں گا واپس پاکستان ہندوستان کی طرف، لیکن اس کو دیکھ لیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ ان کی جو جنگ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دونوں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں بہت ہی طاقتور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی 400 برس تقریباً اندازاً پرانی ہے، 389 ایئرس،
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے انہوں نے 24 یا 36 یا گھنٹوں پہلے پچھلے 2 دن میں انہوں نے ہارورڈ کا 1.5 دن ہوا ہوگا میکسیمم، ہارورڈ کا انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے وہ سرٹیفکیشن ہی کینسل کر دی، جس کے نتیجے میں ہارورڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کر سکتا ہے۔ ہارورڈ بھی اس کے لیے تیار تھا، وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں ہی عدالت میں چلے گئے، اور ایک عدالت نے جس کو پاکستان میں کہتے ہیں ہوم لینڈ، جس کو اسٹے آرڈر کہتے ہیں پاکستان میں، وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی آرڈر کو روک دیا۔ ہارورڈ کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل، جس میں 7,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اس وقت ہارورڈ میں ہیں، اور ان کے ٹوٹل میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 20,000 کچھ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے 20-21,000، ان کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے بغیر ہارورڈ نہیں ہے، ہارورڈ مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جو لڑائی ہے اس میں کون جیتے گا؟ اس میں ہارورڈ جیتے گا، اس میں یونیورسٹیاں جیتیں گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ الٹیمیٹلی کچھ اور ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ڈیپورٹیشن کے بہت سے مسائل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے ان کو کامیابی نہیں ہوئی، ان کو یونیورسٹیوں کے ساتھ اس لڑائی میں بھی کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ جتنی کامیابیاں انہوں نے لینی تھیں شروع میں جب انہوں نے حملہ کیا وہ لے چکے ہیں، اب آگے ان کا راستہ خاصا مشکل ہے۔ اب واپس آئیں ہندوستان پاکستان، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرو پاکستان قسم کی پوزیشن لی ہے، جس سے پاکستان میں بہت خوشی اور ہندوستان میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے۔ ابھی تو پریزیڈینشل ٹیم پریزیڈنٹ کو سمجھا نہیں پا رہی، لیکن آپ اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوزیشن کو امریکہ کی روایتی پرو انڈین پوزیشن کے ساتھ الائن کر لیں گے، جو اس وقت ان کا ایک جھکاؤ آپ کو پاکستان کے ساتھ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ۔ یہ ان ریئلسٹک ہے جب آپ گزشتہ 20 برس کی امریکن فارن پالیسی کی تھرسٹ دیکھتے ہیں۔ کوئی پریزیڈنٹ سنگل ہینڈڈلی اس قسم کی جغرافیکل، ہسٹوریکل، اکنامک ریالٹیز کو بدل نہیں سکتا جو امریکہ اور ہندوستان کے ریلیشن شپ کو انڈر پن کرتی ہیں۔ اس کنفیوژن نے سیٹل ہونا ہے، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔